अब बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम के ऊपर सवाल पूछा जाता है कि मौलाना हमें बताइए कि नमाज शब का तरीका क्या है। नमाज शब 8 रकत है, 10 रकत है, 11 रकत है। नमाज शफ़ा कैसे पढ़ी जाए। नमाज वितर का कुनूत क्या है, कैसे पढ़ना है। आया नमाज शफ़ा के अंदर भी कुनूत है। शुरू की 8 रकत जो है नमाज शब, उसका तरीक़ाकार क्या है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहम व अहल अदवहम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन किराम, आज मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ उस इबादत के बारे में कि जिस इबादत को करके इंसान दुनिया व आखिरत में जो मकाम पाना चाहे, जो तमन्ना हो उसकी, जो मर्तबा पाना चाहे, इस इबादत के ज़रिए से पा सकता है। वो इबादत है नमाज शब, जिसको तहज्जुद भी कहा जाता है। इसके बारे में मिलता है कि इंसान इस इबादत के ज़रिए से मकाम महमूद तक पहुँच सकता है। यानी कि उलमा कहते हैं कि जो तमन्ना हो, जो ख्वाहिश हो, जो मकाम, जो मर्तबा चाहे, इंसान इस इबादत के ज़रिए से हासिल कर सकता है। अब बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम के ऊपर सवाल पूछा जाता है कि मौलाना हमें बताइए कि नमाज शब का तरीका क्या है। नमाज शब 8 रकत है, 10 रकत है, 11 रकत है। नमाज शफ़ा कैसे पढ़ी जाए। नमाज वितर का कुनूत क्या है, कैसे पढ़ना है। आया नमाज शफ़ा के अंदर भी कुनूत है। शुरू की 8 रकत जो है नमाज शब, उसका तरीक़ाकार क्या है। तो आइए आज हम नमाज शब के बारे में तफसीली गुफ्तगू करते हैं। तो नमाज शब जो है वो 11 रकत है बेमाने आम, यानी आम तौर पर अगर कहा जाए कि नमाज शब कितनी है तो वो 11 रकत है। लेकिन माने अखज़ जो है, यानी ख़ास तौर पर जो नमाज शब है वो 8 रकत है। उसके बाद 2 रकत जो नमाज शफ़ा कहलाती है और 1 रकत जो है नमाज वितर कहलाती है। तमाम नमाजें मिला के 11 रकत बनती है, जिसको सलातुल लैल कहा जाता है, नमाज शब कहा जाता है आम तौर पर। तो शुरू की 8 रकत जो है ये 2-2 रकत करके पढ़नी है। यानी कि अगर कहूँ कि जितनी भी मुसहब नमाज हैं वो तमाम 2-2 रकत करके पढ़ी जाती हैं। इसी तरीके से 8 रकत जो नमाज शब है ये भी 2-2 रकत करके नमाज फजर की तरह पढ़ी जाएगी। यानी कि अगर एक कुल्ली बात करूं तो जो भी मुसहब नमाज होगी वो 2-2 रकत करके पढ़ी जाती है, 4 रकत नहीं पढ़ी जाती, सिवाय नमाज वितर के। नमाज वितर 1 रकत है। तो शुरू की जो 8 रकत है इसको नमाज शब कहा जाता है, यानी कि सलातुल लैल कहा जाता है। यानी कि 4 मरतबा नमाज फजर की तरह अगर 2-2 रकत करके नमाज पढ़ ले तो ये नमाज शब हो जाएगी। अब इस 8 रकत के बाद 2 रकत जो नमाज पढ़ी जाएगी वो नमाज शिफा है। ये भी नमाज फजर की तरह ही 2 रकत पढ़ी जाएगी। बस फर्क ये है कि इस नमाज के अंदर जो कुनूत है इसके अंदर कलाम पाया जाता है। यानी कि बेहतर ये है कि इंसान नमाज शफा के अंदर कुनूत ना पढ़े। हर वाजिब नमाज में, हर मुसहब नमाज के अंदर इंसान को चाहिए कुनूत पढ़े। बस ये नमाज शफा जो इसके बारे में कहा जाता है कि इसके अंदर कुनूत ना पढ़ा जाए। यानी चाहे वाजिब नमाज हो चाहे मुसहब नमाज हो, कुनूत पढ़ना मुसहब है सिवाय नमाज शफा के। औला ये है, बेहतर ये कि नमाज शफा के अंदर कुनूत ना पढ़ा जाए। लेकिन अगर कोई पढ़ ले तो नमाज बातिल नहीं होती, और अगर कोई पढ़ना चाहे, वैसे ही पढ़ना चाहे तो रजाए मतलूबियत की नियत से पढ़ सकता है। यानी उम्मीद की नियत से कि सवाब मिल जाएगा, इंसान पढ़ ले। इसके बाद 1 रकत नमाज वितर है। अब ये जितनी भी मुसहब नमाज है, नमाज शब को मिलाकर, नमाज शफा और नमाज वितर को मिलाकर, इसके अंदर मतलूब जो है, यानी जिस चीज़ का तकाजा किया गया है वो फ़कत इंसान सूरह अल-हम्द पढ़ ले तो काफ़ी है। यानी किसी सूरत में अल-हम्द को, सूरह फातिहा को तर्क नहीं किया जा सकता, क्योंकि रिवायत मौजूद है ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल-हम्द के बाद जो सूरह पढ़ी जाएगी उसके बारे में क्या कहा जाता है। वाजिब नमाज के अंदर ज़रूरी है कि अल-हम्द के बाद एक पूरी कामिल मुकम्मल सूरह पढ़ी जाए, और ये ज़रूरी है एहतियात वाजिब की बिना पर। यानी कि हमारे यहाँ ज़रूरी है कि पूरी एक मुकम्मल सूरह पढ़ी जाए। लफ्ज़ हमारा इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि अहले सुन्नत के यहाँ चंद आयात भी पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकते हैं अल-हम्द के बाद, लेकिन हमारे यहाँ ज़रूरी है कि मुकम्मल सूरह पढ़ी जाए एहतियात वाजिब की बिना पर। और ये मैं कह रहा हूँ कि वाजिब नमाज के अंदर, फ़राइज़ के अंदर। लेकिन अगर मुस्तहब नमाज़ों की बात की जाए, नवाफिल की बात की जाए, तो उसके अंदर फ़कत सूरह अल-हम्द भी काफ़ी होती है। यानी कि नमाज शब के अंदर फ़कत अल-हम्द के ऊपर इख्तिसार किया जा सकता है। चाहे वो फजर की नवाफिल हो, चाहे वो नमाज शब हो, चाहे वो मगरिब की नवाफिल हो, चाहे वो इशा की नवाफिल हो, चाहे वो ज़ोहरैन की नवाफिल हो, फ़कत इंसान सूरह अल-हम्द पढ़ सकता है, जो कि काफ़ी है। मिसाल के तौर पर अगर कोई नमाज शब पढ़ना चाहे, उसको सुस्ती है, नहीं दिल करा नमाज शब पढ़ने का, तो इंसान पूरी 11 रकत नमाज के अंदर हर रकत में सूरह अल-हम्द के पढ़ते ही डायरेक्ट रुकू में जा सकता है। यानी कि अगर कोई चाहे मुख्तसरन नमाज शब पढ़ना तो फ़कत सूरह अल-हम्द पढ़ते ही डायरेक्ट रुकू में चला जाए तो उसकी 1 रकत काउंट हो जाएगी, क्योंकि मुसहब नमाज है, फ़राइज़ में से नहीं है, नवाफिल में से है, 6-7 मिनट के अंदर पढ़ी जा सकती है। यानी कि नमाज शब को छोड़ने से बेहतर है कि इंसान फ़कत रकत के अंदर सूरह अल-हम्द पढ़े, रुकू में जाए, सजदा करे, फिर खड़ा सूरह अल-हम्द पढ़े, रुकू में जाए, सजदा करे, कुनूत भी छोड़ दे, मुस्तहब है। तो इंसान मुख्तसरन नमाज शब 3-4 मिनट के अंदर पढ़ सकता है। नमाज छोड़ने से बेहतर है कि इसी तरीके से पढ़ ली जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि नमाज शब का वक्त कब से है। फुकहा के दरमियान में मशहूर जो है वो ये है कि निस्फिल लैल के बाद जो नमाज शब का वक्त शुरू होता है। यानी कि अगर अंधेरे को काउंट किया जाए तो मिसाल के तौर पर शाम 6 बजे अंधेरा हो रहा है और सुबह 6 बजे क्या है, अंधेरा खत्म हो रहा है, तो ये 6 से लेकर सुबह 6 बजे तक जो ये पूरी एक रात है, इसको जब आप आधा करेंगे तो रात के 12 बजे के बाद जो है नमाज शब का वक्त शुरू हो जाएगा। इसको निस्फिल लैल कहा जाता है, यानी कि आधी रात।
اگر یہ کہ اگر کوئی معذور ہو، کوئی مسافر ہو جائے، انسان کو خوف ہو کہ اس کے اوپر نیند طاری ہو جائے گی، نماز شب چھوٹ جائے گی، نہیں پڑھ سکے گا، تو اس کو اجازت ہے کہ وہ اول لیل کے اندر بھی جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے، مطلب رات کی شروعات کے اندر نماز عشاء کے بعد بھی اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی کہ نماز عشاء کے بعد اگر انسان نماز شب پڑھنا چاہے اور نماز شب پڑھ رہا ہے، کوئی پوچھے کہ بھائی کیا کر رہا ہو، کہا نماز شب پڑھ رہا ہوں، تو ممکن ہے کہ وہ کہے کہ بھائی شب ہو رہی ہے، رات ہو رہی ہے، میں نماز شب پڑھ رہا ہوں، تو انسان اول لیل مطلب رات کی شروعات کے اندر بھی کیا ہے نماز شب پڑھ سکتا ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے اگر کوئی چاہتا ہے کہ احتیاط سے کام لے یا ثواب زیادہ چاہیے تو آدھی رات کے بعد پڑھے۔ لیکن بہترین وقت جو نماز شب کا ہے وہ یہ کہ انسان نماز فجر سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے بیدار ہو، نماز شب پڑھنا شروع کرے اور اس طریقے سے نماز شب ختم کرے کہ گویا کہ اذان فجر جو ہے وہ شروع ہو جائے، یعنی کہ نماز شب کا اختتام اذان فجر سے جوڑ دے کہ وہ نماز وتر کے لیے سلام پھیر رہا ہو اور اذان فجر کا وقت جو ہے وہ شروع ہو رہا ہو۔ تو یہ بہترین وقت ہے، وقت فضیلت ہے نماز شب کا۔ تو بہتر وقت جو ہے وہ یہ ہے، لیکن ہاں انسان اگر پڑھنا چاہے تو عشاء کے بعد پڑھ لے، انسان اگر پڑھنا چاہے تو آدھی رات کے بعد پڑھ لے، اگر انسان پڑھنا چاہے تو 8 بجے پڑھ لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ بات جواز اور عدم جواز کی جائز ہے، تو انسان نماز شب کی حرکت کے اندر الحمد کے اوپر اکتفا کر سکتا ہے، اور اگر کوئی چاہے بیٹھ کے پڑھنا تو بیٹھ کے بھی پڑھ سکتا ہے، کھڑے ہو کے پڑھنا چاہے کھڑے ہو کے بھی پڑھ سکتا ہے، کیونکہ نماز شب جو ہے مستحب نمازوں میں سے ہے، تو مستحب نماز انسان بغیر کسی عذر کے بھی، بغیر کسی مشکل کے بھی، بغیر کسی تکلیف کے بھی بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولانا ہم نماز شب کے اندر الحمد کے بعد کوئی اور سورہ اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ روایت کے اندر ملتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ نماز شب کے اندر الحمد کے بعد بڑی بڑی طویل سورہ پڑھے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو سورہ واقعہ یاد ہے تو سورہ واقعہ پڑھنا شروع کر دے، مثال کے طور پر اگر کسی کو سورہ یاسین یاد ہے تو سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دے۔ یعنی کہ مستحب یہ کہ انسان لمبی سورہ پڑھے، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی دوسری سورہ پڑھنا چاہے، چھوٹی سورہ پڑھنا چاہے، پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگوں کو سورہ واقعہ یاد ہوتی ہے، کیونکہ اکثر مومنین جو ہے رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کرتے ہیں، کیونکہ سورہ واقعہ کے بارے میں ملتا ہے کہ انسان اگر رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کرے تو کبھی اس کی روزی تنگ نہیں ہوگی، کبھی اس کی جیب تنگ نہیں ہوگی، کبھی اس کے پاس مال کی کمی نہیں ہوگی۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہر مومن چاہتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کرے، اور لوگ کرتے بھی ہیں۔ تلاوت کرنے کی وجہ سے ان کو سورہ واقعہ زبانی یاد ہو جاتی ہے، تو انسان نماز شب کے اندر اگر سورہ واقعہ پڑھے تو بہت اچھا ہے، اگر سورہ یاسین پڑھے تو بہت اچھا ہے۔ مثال کے طور پہ بعض لوگ سورہ نبأ پڑھتے ہیں، سورہ نبأ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر انسان روزانہ سورہ نبأ پڑھے تو اس کو جلد سے جلد پروردگار اس کو حج کرنے کی توفیق دے گا۔ تو بعض لوگ جو کہ حج کی متمنی ہوتے ہیں وہ سورہ نبأ روزانہ پڑھتے ہیں، اما یتساءلون کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو انسان جو سورہ پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، بہتر یہ کہ بڑی سورہ پڑھے، لمبی لمبی سوروں کی تلاوت کرے، یا چھوٹی سورہ تلاوت کرنا چاہے چھوٹی سورہ تلاوت کر سکتا ہے۔ لیکن روایت یہ بھی موجود ہے کہ انسان کو چاہیے کہ جو نماز شب پڑھے تو شروع کی جو 2 رکعت ہے، 8 رکعت میں سے شروع کی جو 2 رکعت ہے، دونوں رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 30 مرتبہ قل هو اللہ پڑھے۔ پہلی رکعت میں بھی سورہ الحمد کے بعد 30 مرتبہ قل هو اللہ سورہ توحید، دوسری رکعت میں بھی الحمد کے بعد 30 مرتبہ قل هو اللہ سورہ توحید کی تلاوت کرے، مستحب ہے، روایت موجود ہے۔ تو اگر کوئی 30 مرتبہ پڑھنا چاہے تو بالکل پڑھے، ثواب ملے گا۔ اگر انسان 30 مرتبہ کیا 1 مرتبہ نہ پڑھے کوئی حرج نہیں ہے، نماز شب اس کی ہو جائے گی الحمد کے ساتھ۔ اس کے بعد جو 6 رکعت ہے اس کے اندر جو پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ شروع کی 2 رکعت کے اندر الحمد کے بعد 30 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ لے، اس کے بعد جو 6 رکعت ہے اس کے اندر جو پڑھنا چاہے نماز شب کے اندر پڑھ سکتا ہے۔ اب بات آتی ہے نماز شفع کی، تو نماز شفع کے بارے میں جو کہا جاتا ہے اور بہت زیادہ مشہور بھی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ سورہ قل اعوذ برب الناس پڑھے، قل اعوذ برب الفلق پڑھے۔ اسی طریقے سے نماز وتر کے اندر کیا 3 مرتبہ قل هو اللہ، یہ 1 مرتبہ قل هو اللہ اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھے، بالکل ایسا ہی پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اس کے بارے میں بہت ساری روایات موجود ہیں، مثال کے طور پر حر عاملین وسائل الشیعہ کے اندر جو ہے روایت نقل کی ہیں، یعنی 6-7 روایات جو ہیں فقط حر عاملین وسائل الشیعہ کے اندر جو ہیں وہ نقل کی ہیں، اور یہ 7-8 روایتیں جو ہیں یہ اسی جانب کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ نماز شفع کے اندر سورہ الحمد کے بعد قل هو اللہ پڑھے، پہلی رکعت میں بھی، دوسری رکعت میں بھی قل هو اللہ پڑھے الحمد کے بعد، اور نماز وتر جو اس کے اندر بھی الحمد کے بعد 1 مرتبہ قل هو اللہ پڑھے۔ پوری 7-8 روایتیں حر عاملین نے اسی بارے کے اندر کیا نقل کر دی ہیں۔ نماز شفع کی 2 رکعت کے اندر سورہ توحید قل هو اللہ پڑھے، اور نماز وتر کی جو 1 رکعت نماز ہے اس کے اندر بھی کیا سورہ توحید یعنی کہ قل هو اللہ احد پڑھے۔ اگر کوئی ان روایت کے اوپر عمل کرنا چاہے تو بالکل بہت زیادہ ثواب ہے، کر سکتا ہے۔ نماز شفع کی 2 رکعت کے اندر، نماز وتر کی 1 رکعت کے اندر قل هو اللہ پڑھے، بہت زیادہ ثواب ملے گا، یعنی کہ اولا ہے، بہتر ہے، ثواب زیادہ ملے گا اگر ان تینوں رکعت کے اندر نماز شفع کی 2 رکعت اور نماز وتر کے اندر جو ہے انسان قل هو اللہ پڑھے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ اب بات آتی ہے قنوت کی کہ آیا نماز شفع کے اندر قنوت پڑھا جائے؟ نہیں، نماز شفع کے اندر قنوت نہیں ہے۔ تو ممکن ہے کوئی سوال کرے مولانا کیوں نماز شفع کے اندر قنوت کیوں نہیں ہے؟ ہر نماز کے اندر قنوت پڑھا جاتا ہے، مستحب ہے، چاہے وہ واجب ہو چاہے وہ مستحب، نماز شفع کے اندر کیوں نہ پڑھا جائے؟ تو اس کا پہلا جواب یہ کہ ہمیں نہیں معلوم، روایت کے اندر ایسا آیا ہے۔
کیونکہ بہت ساری چیز ایسے کہ انسان نہیں جانتا، یعنی کہ کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو نہیں پتا، نہیں جانتے ہم. لیکن بعض علماء سے سنا کہ وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ نماز وتر جو ہے آخری کی جو ایک رکعت ہے یہ نماز شفع کا ہی حصہ ہے، یعنی کہ نماز شفع 2 رکعت اور نماز وتر 1 رکعت، یہ تینوں ملا کے ایک نماز بنتی ہے. یہی وجہ ہے کہ بعض مراجع ایسے گزرے کہ جنہوں نے فتویٰ دیا تھا اس بارے میں کہ انسان جب نماز شفع کے تشہد کے اوپر پہنچے تو اس کو چاہیے کہ تشہد پڑھنے کے بعد سلام نہ پڑھے بلکہ تشہد پڑھنے کے بعد کھڑا ہو کے نماز وتر پڑھنا شروع کر دے. یہاں تک کہ آیت اللہ سستانی نے بھی اس بارے میں اجازت دی ہے کہ انسان اگر ایسے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کہ نماز شفع کے اندر تشہد پڑھنے کے بعد ڈائریکٹ کھڑا ہو کے نماز وتر شروع کر دے، یعنی کہ انسان تشہد پڑھے، کھڑا ہو، اللہ اکبر کہہ کے نماز وتر شروع کر دے. لیکن ہاں انسان کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ نماز شفع کے اندر تشہد پڑھنے کے بعد سلام پڑھے پھر اس کے بعد نماز وتر شروع کر دے. تو المختصر یہ کہ 2 رکعت جو نماز شفع اس کے اندر قنوت نہیں ہے. شروع کی جو 8 رکعت ہے اس کے اندر قنوت ہے، اس کے بعد نماز شفع 2 رکعت اس کے اندر قنوت نہیں ہے. اب بات آتی ہے کہ آئے نماز وتر کے اندر قنوت ہے؟ ہاں نماز وتر کے اندر قنوت ہے. انسان قنوت کے اندر جو دعا پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، نماز فجر کی طرح جو دعا پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے، اور اگر چاہے کہ نماز وتر کے اندر قنوت نہ پڑھے تو چھوڑ دے، نہیں پڑھے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ہاں بعض روایت وارد ہوئی ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ نماز وتر کے قنوت کے اندر فلاں دعائیں پڑھے، فلاں ذکر پڑھے، اذکار پڑھے. تو انسان ان میں سے بعض روایت کو پر عمل کر سکتا ہے. ضروری نہیں کہ انسان تمام اعمال انجام دے، کچھ اس کے اندر سے جو ہے نماز وتر کے قنوت کے اندر اعمال انجام دے سکتا ہے. مثال کے طور پر روایت کے اندر موجود ہے کہ انسان کو چاہیے کہ نماز وتر کے قنوت کے اندر دعائے فرج پڑھے. دعائے فرج سے کیا مراد ہے؟ وہ جو دعا جو پڑھی جاتی ہے اکثر اوقات، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب الارضین السبع وما فیہن وما بینہن ورب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. تو اس دعا کو دعائے فرج کہا جاتا ہے. مستحب ہے کہ انسان نماز وتر کے قنوت کے اندر اس دعا کی تلاوت کرے. یہاں تک کہ وجہ تسمیہ کیا ہے کہ اس کو دعائے فرج کہا جاتا ہے. فرج کا مطلب ہے آسانی، اور روایت کے اندر موجود ہے کہ جب انسان کسی ایسے انسان کے پاس موجود ہو کہ جس کی روح نکل رہی ہے جسم سے، اور روح نکلنے میں اذیت ہو رہی ہے، نکل نہیں رہی ہے، انسان مر نہیں رہا ہے، اس محتضر کے پاس بیٹھ کے انسان اس دعا کی تلاوت کرے جس کو دعائے فرج کہا جاتا ہے. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم والی جو دعا ہے اس کی تلاوت کرے. پروردگار اس دعا کے نتیجے میں اس مرنے والے کے لیے آسان کر دے گا اس کی موت کو. اسی طریقے سے مستحب ہے کہ انسان 7 مرتبہ بولے ھذا المقام العائد بک من النار، 7 مرتبہ اس کی تلاوت کرے. اسی طریقے سے مستحب ہے کہ انسان نماز وتر کے قنوت کے اندر 40 زندہ مردہ مومنین کے لیے دعا کرے. مومنین یعنی وہ لوگ جن کے دل کے اندر ولایت علی کا نور موجود ہے. مثال کے طور پر اللہم اغفر لی فلان، اللہم اغفر لی فلان، فلان کی جگہ پہ نام لگاتا جائے، اللہم اغفر لی محسن، اللہم اغفر لی علی، اللہم اغفر لی زید. اس طریقے سے کیا ہے 40 زندہ مردہ مومنین کے لیے دعا کرے. دوستوں میں سے، رشتہ داروں میں سے، والدین و بزرگان کے اندر سے، پڑوسیوں میں سے انسان 40 زندہ مردہ مومنین کے نام لے لے. اور اگر انسان چاہے تو اپنی زبان مثال کے طور پر اردو کے اندر بھی پروردگار سے نماز وتر کے قنوت کے اندر دعا مانگ سکتا ہے، جو مانگنا چاہے مانگ لے. اب مثال کے طور پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولانا 40 ہی، اگر 40 سے زیادہ ہو جائے تو کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں، انسان 400 لوگوں کے لیے مانگ لے، کوئی حرج نہیں ہے. مثال کے طور پر روایت کے اندر موجود ہے کہ اگر انسان پروردگار سے کوئی خاص دعا منوانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ پہلے 40 مومنین کے لیے دعا کرے، پھر اس کے بعد اپنی دعا کرے، تو پروردگار اس کی دعا کو ضرور بضرور قبول کرے گا. یہ بہترین طریقہ ہے پروردگار سے اپنی دعا کو منوانے کا، قبول کروانے کا. مثال کے طور پر اگر کوئی تنگ دست ہے اس کے لیے دعا کر لے، کوئی مریض ہے اس کے لیے دعا کر لے، کوئی بیمار ہے اس کے لیے دعا کر لے، 40 مومنین کے لیے دعا کرے، پھر اس کے بعد آخر کے اندر اپنی ذات کے لیے دعا مانگے تو پروردگار اس کی دعا کو قبول کرے گا، اور جو وہ مانگ رہا ہے اس دعا کے اندر اس کو دے گا. یہ ایک طریقہ ہے انسان کا پروردگار کی بارگاہ میں اپنی دعا کو منوانے کا. بالکل اسی طریقے سے مستحب ہے کہ انسان 70 مرتبہ نماز وتر کے قنوت کے اندر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کی تلاوت کرے. پروردگار سے 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھے، استغفار طلب کرے. اسی طریقے سے مستحب ہے کہ انسان نماز وتر کے قنوت کے اندر 300 مرتبہ الہی العفو 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 کی تلاوت کرے، اس کی تسبیح پڑھے، پروردگار سے مغفرت طلب کرے. یعنی کہ انسان اپنی انگلیوں کو اوپر گنتا رہے، 300 مرتبہ الہی العفو 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 کر کے نماز وتر کے قنوت کے اندر 300 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھے. مستحب ہے. اب یہ جتنے اعمال میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ضرور نہیں کہ سب کے سب انجام دیے جائیں. جو اپنے وقت کے مطابق ان کے اندر سے اعمال انجام دینا چاہے وہ اعمال انجام دے سکتا ہے. جو چاہے کم کرنا چاہے کم بھی کر سکتا ہے. جو چاہے تمام اعمال انجام دے وہ بالکل تمام اعمال انجام دے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. یعنی کہ نماز شب ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر انسان چاہے تو 3 گھنٹے کھڑے ہو کے نماز شب پڑھے، اور اگر کوئی چاہے تو انسان 4 منٹ 5 منٹ کے اندر بھی نماز شب پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. پروردگار کی بارگاہ میں دست بردار مالک ہمیں تعلیمات آل محمد پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مالی غیرو مالی غیرو من که ندارم کسی رو به غیرت
آرزو